अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शिर्क को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो थोड़े से टाइम में कोशिश करेंगे जितना भी हमारी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाए, क्योंकि जितना मैंने देखा है नॉर्मली हम लोग इतना ना इस टॉपिक के ऊपर फोकस नहीं करते, क्योंकि हमें यकीन है कि हम अल्लाह ताला तो एक है। ठीक है, लेकिन शिर्क की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बहुत हिडन फॉर्म्स ऑफ शिर्क होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता। और हदीस वगैरह से बहुत क्लियरली पता चलता है कि शिर्क सिर्फ इसमें नहीं होता, और भी बहुत सारे हमारे अमल में भी कहीं ना कहीं पे शिर्क आ रहा होता है, हमारी थॉट्स में कहीं ना कहीं। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, तभी उलमा ने इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी हैं शिर्क समझाने के लिए। इतने घंटों के लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हुए हैं, जैसे डॉक्टर स्टार का जो ये लेक्चर है आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है, 2 घंटा 24 मिनट सिर्फ इन्होंने शिर्क को एक्सप्लेन किया है इसके अंदर। तो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए ना कि भाई खुदा ना खास्ता हम ना मुलविस हो जाएं, हमारे बच्चे हमारे जान पहचान के लोग, हम इन चीज को समझाएं ना अपने आप को भी और दूसरों को भी कि भाई इस चीज में नहीं इन्वॉल्व होना ना। ठीक है, तो कोशिश करते हैं थोड़ा समझें। चलें बिस्मिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना अलहिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तजअलना मिनल मुशरिकीन वजअलना मिनल मुवह्हिदीन। आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और मोहतरम ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की गुफ्तगू का उन्वान आपके इल्म में आ चुका है, हकीकत व अक़साम शिर्क। जहाँ तक हकीकत शिर्क का ताल्लुक़ है, उस पर हमारे इन इज्तिमाआत में कुछ गुफ्तगू हो चुकी है सूरह लुक़मान के दूसरे रुकू के ज़िमन में। मैंने अर्ज़ किया था कि जब हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा कि ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बच्चे अल्लाह के साथ शिर्क मत कीजिए, इसलिए कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। तो याद होगा कि मैंने अर्ज किया था कि जुल्म के मानी अरबी जबान में है वज़उ शैइ फी गैर महल्लिही, किसी चीज को उसके असल मकाम से हटा देना, किसी और जगह रख देना। तो शिर्क दो सूरतों में होता है, या अल्लाह ताला को उसके मकाम रफ़ी से गिराकर मखलूक़ात की सफ में ले आया जाता है, ये जुल्म अज़ीम है। और या मखलूक़ात में से किसी को उठाकर अल्लाह के बराबर बिठा दिया जाता है। दोनों शक्लें जुल्म अज़ीम, बहुत बड़ी ज़्यादती, बहुत बड़ा जुल्म। इसकी जो अक़साम है वो है असल में कि जिनको समझने की ज़रूरत है। शिर्क की अक़साम हमारे उलमा ने मुख्तलिफ अंदाज में बयान की हैं। एक शिर्क फिल अक़ीदा है, अकाइद में शिर्क। एक शिर्क फिर अमल है, अमली शिर्क। एक शिर्क जली है, खुल्लम खुल्ला शिर्क, नुमाया शिर्क, वाज़े शिर्क। एक शिर्क खफी है, वो शिर्क जो छुपा हुआ है, जिस पर किसी मुफ्ती का फतवा नहीं लग सकता, लेकिन है शिर्क। जहां तक इस शिर्क की शनाअत का ताल्लुक है, मैंने जो आयत आपको सुनाई है, जो 2 मरतबा आई है बैन ही उन्हीं अल्फाज में सूरह निसा में, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अल्लाह ताला इसे तो हरगिज माफ नहीं करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और बख्श देगा, मुआफ कर देगा जो उससे कमतर है, जिसको चाहेगा। यह भी ओपन लाइसेंस नहीं है कि बाकी जो चाहो तुम करो, पेशगी मुआफी का ऐलान है, नहीं, जिसको चाहेगा बख्श देगा, लेकिन यह कि शिर्क को वो मुआफ नहीं करेगा। एक बात मैं और चाहता हूं कि पहले समझ लें, हमारा दीन दीन तौहीद है।
اور توحید کی ضد ہے، اینٹونیم ہے، اپوزٹ ہے شرک۔ اگر آپ بنظر غائر سمجھیں گے، سوچیں گے، تدبر کریں گے، غور کریں گے تو عجیب حقیقت سامنے آئے گی کہ نیکی، اچھائی، خیر، ہدایت کی جو صورت بھی ہو، وہ نظریہ و خیال کی ہو، عقیدے کی ہو، وہ سب توحید کے شجرہ طیبہ ہی کی برگوبار ہیں، اسی کی شاخیں ہیں، اسی کے پھول ہیں، اسی کے پتے ہیں۔ اور برائی اور شر اور گناہ اور گمراہی، یہ چاہے عقیدے کی ہو، نظریے کی ہو، خیال کی ہو، اور چاہے عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، ان سب کے ڈانڈے شرک سے ملتے ہیں۔ یہ شرک کے شجرہ خبیثہ کی شاخیں ہیں۔ ایک اور عظیم حقیقت بھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے سے آپ جان لیں۔ یہ شرک ہر دور میں نیا بھیس اور نیا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے، اور اس کے لیے بڑی حقیقت بین نگاہ کی ضرورت ہے، جو ظاہری پردوں کو چیر کر حقیقت تک پہنچ سکے۔ ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے اپنے دور کے شرک کو سمجھ کر، پہچان کر، اس کے خلاف جو فتوے دیے، جو مذمت کی، بعد میں آنے والے ان سے تو اجتناب کرتے ہیں، لیکن جو خود ان کے دور کا شرک ہوتا ہے اس کی پہچان ہی انہیں نہیں ہوتی۔ لہذا اپنے کئی انتہائی موحد سمجھنے کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس شرک کا احساس ہی نہیں، ادراک ہی نہیں، شعور ہی حاصل نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے وہ نظر چاہیے جس کو شاعر نے کہا ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ بھی پوش، نن اندازے قدت رامی شناسم۔ تم جس رنگ کا، جس وضع قطع کا لباس چاہو پہن لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان دوں گا۔ تو قد سے پہچان لینا یہ ضروری ہے شرک کے معاملے میں، کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہمارے دور کا اصل شرک کیا ہے، ورنہ وہی ہوگا جو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ گزشتہ ادوار میں علماء نے شرک کی جن قسموں اور صورتوں کی نفی کی، تردید کی، ان سے تو بچ رہے ہیں، لیکن اپنے دور کے شرک میں کھلم کھلا ملوث ہے۔ اب میں آ رہا ہوں، میں نے جو تقسیم کی ہے شرک کے اقسام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کے جو شرک کی اقسام کی تقسیم بتا رہے ہیں نا، یہ کافی ڈیٹیلڈ ہے، تو ظاہر ہے کہ تو ہم لوگ شارٹ درس سے بھی فالو کر رہے ہیں نا، تو میں اس کی ایک اور ویڈیو ہے شارٹ، وہ پلے کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس سے ریلیٹڈ ہی آج کے دور کا شرک، اور کتنا ایک نیو سا کانسیپٹ ہے نا، مطلب میں نے تو اس طرح کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہر دور میں شرک کی وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے شکل، تو یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ تم مانو لیکن ناٹ بیونڈ، وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا، اس سے باہر نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھیے، اب اسے اپلائی کیجئے۔ جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات۔ صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی۔ آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لی اور سو گئے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں۔ مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون نیست۔ میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا نا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی،
کیا اس ملک کے مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے۔ وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس، لیکن فرعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی۔ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا ہے۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، الہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ کا؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں۔ جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی۔ افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف۔ یہ افضل الجہاد ہے۔ اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاؤ۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ اب اس کو انتہا پر لے جائیے۔ عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے۔ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان الحکم الا للہ۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کیا؟ ذرا سوچئے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی؟ یہ سب کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، الیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ سچ ان الارمنگ سچویشن نا، کتنا بندہ وہ ہل جاتا ہے یہ سب جان کے، جو چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی، کچھ شرک کی ڈیپتھ نہیں پتہ نا ہمیں کتنا زیادہ ہے، اور قرآن کی آیت کوٹ کر دی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے ہم کو نا۔ سب کچھ سن کے ایسے ہی اوپر سے گزر جاتا ہے سب کے، اگر اس کو لے لیتے تو نہ جانے اسرار احمد کب کا لے آتے خلافت، لا ہی نہیں پائے بیچارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کروائے اور عمل میں بھی لے کر آئے، اور سمجھے اس بات کو نا کہ صحیح بات ہے۔ اس آیت کو ہی، اس کی مجھے تو دل چاہ رہا ہے کہ میں اس آیت کی ہی مختلف علماء کی تفسیر نا انشاءاللہ کل پلے کروں، کہ یہ والا جو ہے نا کہ اپنے نفس کو کیا ہے اس کا، کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے
اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے نا، اس طرح کر کے ہے نا کچھ آیت. تو انشاءاللہ اس کو اس کی تفسیر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھتی ہوں میں ملٹیپل دیکھوں گی جو وہ دیکھو ان الحکم الا للہ، ہر حکم سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں ہے. ان کی یہ شرک پہ بہت بڑی ہے وہ نا ایک کیسٹ اسی کا ویڈیو شروع ہے کا کچھ پارٹ بہت پلے کیا تھا. ہاں بالکل. اچھا اسی کا ہے. ہاں بہت ہی زبردست بولا ہے انہوں نے. اور شجاع الدین تو ابھی ان کا وہ کر رہے ہیں نا، ان کے گروپ کے لیڈر ابھی تو وہی بنے ہیں نا شیخ شجاع الدین. جی بالکل. وہ بھی اسی پہ چل رہے ہیں. سب خلافت چاہ رہے ہیں لیکن خلافت دل سے کوئی چاہتا بھی ہے؟ پہلے یہ تو پوچھو. جی سسٹر نشاط آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ جی یہ پوچھ رہی تھی نا کہ یہاں تو مطلب کیٹیگری دیکھیے کہ ایک سکھ ہے جو ایک خدا کے علاوہ اور بھی خدا کو مان رہے. پھر اندرونی سکھ ہے، جیسے نفس کے آگے ہم لوگ اندر اندر کسی خواہشات کے آگے، کسی رسم کے آگے جھکے ہوئے ہیں. تو اگر ہم دین پڑھ رہے ہیں، اگر مان لیجیے اپنے فیملی میں ہے اور میرے فیملی میں کچھ لوگ صرف نماز پڑھتے ہیں اور نماز مان لیے پڑھ لی اور اس کے بعد وہی فون لے لیے، ریل سے اپنے اسکرول اپ کرتے رہے اور کسی رسم میں اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے اور کوئی قانون نہیں ہے. پھر اپنے کزن میں دیکھے تو وہی شرک بدعت میں شامل ہے. پھر فرینڈس میں دیکھے گا، انڈین میں انڈین ہوں تو اگل بگل وہی کل رام مندر کا ادھاٹن تھا تو چاروں اور پورا شرک تھا. میں اس سے مطلب کیسے آؤٹ آف ہو سکوں یا کچھ کیسے کروں؟ جب سوچتی ہوں تو مجھ کو لگتا ہے کہ نماز ہم بیکار کے پڑھ رہے، کچھ ریولیوشن نہیں لا رہے اپنے گھر میں دیکھے یا چاہے سوسائٹی میں دیکھے. تو آپ تو نہیں ہے نا ان چیزوں میں انوالوڈ. آپ کہہ رہی ہیں آپ کے رشتے دار وغیرہ وہ سب ان چیزوں میں ہیں، یہ کہہ رہی ہیں نا آپ میرے خیال سے؟ نہیں، فیملی میں ہے تو وہ صرف اپنے نفس کے آگے جھکے ہیں، اور میرے رشتے دار میں ہے تو وہ بدعت مزار پہ زیارت جانا. پھر اگل بگل میرے گاؤں دیکھے تو وہی ہے ہندو لوگ، نان مسلم لوگ ہیں تو وہ پھر شرک میں ہے. نہیں بیٹا، سب کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے. آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا. بس آپ آگے اپنی میسج کو پہنچا دیں جو آپ کی استطاعت میں ہے. اللہ تعالیٰ صرف اس کا حساب آپ سے لے گا. اس کے لیے اپنی جان پریشان نہیں ہو اس کے لیے، کیونکہ آپ ایسے ماحول میں ہیں جہاں کہ آپ بہت چاروں طرف سے برائیوں میں گھری ہوئی ہیں نا. ویسے تو ہمارے پاکستان میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ بڑا اچھا ماحول ہے، لیکن وہاں جو ہے آپ ہم سے زیادہ مشکل میں ہیں. تو اگر آپ کچھ نہیں کر پا رہی ہیں اور اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں تو آپ کو اپنے کوشش کا اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا. یہ میں بتا دیں کم سے کم فیملی میں بھائیوں کو، بہنوں کو جو سیریل میں یا ریلس وغیرہ میں جی یہ ہے، اس کو میں کم سے کم جی بھائی بہنوں کو سمجھا لو. چھوٹے لوگ تو کر لیتے ہیں، لیکن صحیح. اگر چھوٹے لوگ سمجھاتے تو کر لیتے، لیکن پھر میرے بات کو اگر بڑے لوگ آ کر ٹوک دیتے پھر وہ بڑے لوگ کرنے لگتے ہیں. اس میں جب آپ ان کو بتائیں گی نا تو آپ کے بھائی اپنے دوستوں میں جا کے بتائیں گے، پھر آگے اسی طرح بات آگے بڑھتی ہے نا. جب آپ اپنے گھر میں کہیں گی تو وہ سارے لوگ اگر عمل کرنے لگیں گے پھر وہ اپنے جاننے والوں میں آگے بڑھائیں گے. آگے سے آگے اس طرح بات پھیلتی ہے. چھوٹے لوگ مان جاتے ہیں، بڑے لوگ میں تو دقت آتی ہے. جی آپ دیکھیں، آپ کا نا یہ کام نہیں کہ آپ ان کو منوائیں. آپ کا کام ہے آپ ان تک یہ بات پہنچا دیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں. آپ نے ان تک بات پہنچا دی نا زبردست انداز میں، جتنا بھی آپ اچھا کر سکتی ہیں. تو بس آپ کی ختم چھٹی ہو گئی آپ کی. اب آپ ٹینشن نہیں لے کہ یہ لوگ مان کیوں نہیں رہے ہیں. مانتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں تھے اتنے سارے لوگ، ٹھیک ہے نا. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا کوئی بات تو اب اگلا مانے. ہم نے بھی تو، آپ اگر یاد کریں اپنی پرانی لائف کو، ویسے تو میں ظاہر ہے آپ کو پرسنلی نہیں جانتی، لیکن ہم لوگ جنرلی بات کریں کتنی ساری چیزیں ہمیں سکھائی جاتی تھی، ہم مان کے نہیں دیتے تھے. پھر بعد میں جا کے کئی سال بعد جا کے وہ بات کو ہم نے مانا نا، تو بس جو دعا کریں کہ وہ مان جائیں. اچھا آپ تھوڑا یہ انداز جو بتائیے. بتاتا ہے نا پہلے اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں. جو بتانے والا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے برا بنتا ہے، اس سے دور بھاگتے ہیں لوگ. جی اس کا بہت تجربہ ہوتا ہے. تو آپ کوئی اور ڈرے نہیں. کہہ رہے بلیغ انی ولو آیا، بس یہ یاد رکھا کریں، بلیغ انی ولو آیا. اگر ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہے تو آگے بڑھا دو، بس اس کا اجر ہے. سمجھ رہی ہیں؟ جی ایک سیکنڈ، کسی اور نے بھی انمیوٹ کیا تھا میرے خیال سے. کوئی اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی منیرا. جی جی. نہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو حق کا بات ہے وہ ہم بتا بھی دیتے ہیں. شرک والا کام ہوتا ہے، ہم بول دیتے ہیں سامنے سے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بڑے ہمارے بہت فورس کرنے لگتے ہیں وہ کام کرنے کا اور زبردستی کروا بھی دیتے ہیں وہ کام. تو یہ اس چیز کو کیسے روکے؟ ہم دوسرے کو نہیں روک رہے، ٹھیک، تو ہم کو بھی تو نہیں کرنا ہے نا وہ کام. تو بالکل ہم بالکل صحیح کہہ رہے کروا دیتا ہے لوگ، لیکن اب
سسٹر منیرا آپ تھوڑی سی اگر کوئی ایگزامپل دے سکیں تاکہ وہ ذرا بات اور واضح ہو جائے کہ کس طرح سے زبردستی کرواتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا اور کلیئر ہو جائے. یہاں مثال. تو معاملے میں ہے. اب بدعت کو لے لے تو بدعت کو چھوڑے نا، ایک دم جو حلال حرام ہے اس میں بھی انوالو کروا دیتے ہیں لوگ. اب جیسے رشتے کی بات ہو گئی، آپ وہاں پہ ہے، وہاں ایک لمٹ ہے ملنے کی، بات کرنے کی، لیکن اس میں بھی زبردستی لوگ فورس کرتے ہیں. امی ابو نہیں سوری، مطلب بڑے لوگ فورس کرتے ہیں کہ نہیں بات کرو، زبردستی بات کرو، ڈیلی ڈیلی بات کرو. تو یہ تو غلط ہے نا، تو حرام ہے. بالکل غلط ہے. اور جو چیز آپ غلط سمجھ رہی ہیں آپ اپنی اس پہ ڈٹی رہیے. نہیں، پھر منع کرنے کے بعد وہ لوگ رونے لگتے ہیں اور بہت سی مطلب پرانی بات لے کے اکھڑ جاتے ہیں اور پھر تانا وانا دینے لگتے ہیں. پھر ہم کو مجبوراً بات کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے وہ کام. اور بدعت تو دور کی بات ہے، اس سے بڑے بڑے کام کرتے ہیں لوگ. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے، اور ایموشنل بلیک میلنگ کر کے پھر ماں باپ اور بڑے لوگ اس طرح سے کر کے گناہ کرواتے ہیں. تو اسی میں کوشش یہی کیا کریں کہ اپنی حد الامکان زیادہ زیادہ کوشش کریں کہ آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں. آپ کہیے کہ دیکھیے اگر آپ لوگ ہماری قبر میں جائیں گے اور ہمیں بچا لیں گے تو ہمیں ابھی وعدہ کریں. آپ کہیں کہ ہاں اگر ہمیں آپ اللہ کیا کھڑے ہو کے ہمارا گناہ آپ لے لیں گے اپنے سر، تو یہ ہمیں وعدہ کر لیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. یہ کہیے ان سے. اچھا کشور آنٹی مجھے ایک بات یہاں پہ بتائیں. جی منیرا آپ کچھ کہہ رہی ہیں، آپ بات جی مکمل کریں پھر میں پوچھتی ہوں. اتنا سارے بات بولنے کو ایمان ہی نہیں ہے، اتنا سارا بات سمجھتے ہی نہیں، ہلکے میں لے لیتے ہیں. جی بالکل ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، ظاہر ہے. بالکل مذاق اڑا دیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ بالکل جی ایک نورین نارمل آپ بات کیا ہے پوچھ رہی ہیں؟ دیکھیں میں یہ بات کہہ رہی ہوں مثال کے طور پہ، جیسے کہہ رہی ہے کتنا ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں. پھر ایک بندی کا بھی ایک نا برداشت کرنے کا ایک لیول ہوتا ہے نا، اس سے نہیں ہو رہا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی مل لوں گی، بات کر لوں گی. ہم ایسے گیو اپ کر جاتے ہیں نا، ہمارا ایمان ہی اتنا ہاں کم ہے. ٹھیک ہے، بالکل تو فار بالکل ایگزامپل اگر کسی بالکل. سے یہ چیز ہو گئی تو وہ پھر کیا کرے کہ دل میں تو اس چیز کو ڈیفینیٹلی تو ہاتھ سے نہیں روک سکتا نا، دل میں ڈیفینیٹلی برا جانے کہ اللہ تعالیٰ میں بہت غلط کام کر رہی ہوں، میرا ایمان بہت کمزور ہے، اور رو رو کے معافی مانگے. جب یہ عمل ہو جائے نا، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ مجھے اتنا مضبوط بنائیں کہ میں یہ چیزیں کروں ہی نہیں نا، میں اپنے اماں ابا کے سامنے کھڑے ہو جاؤں. کیونکہ آپ نے ہی تو کہا ہے اللہ تعالیٰ کہ نافرمانی کرنی ہے اماں ابا کی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بات پہ اپنی بات کو ٹاپ پہ رکھیں. تو آپ تو خود کہتے ہیں کہ فرما برداری نہیں کرنی ہے ماں باپ کی. تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے ایسا مضبوط ایمان، جب اتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کے رو کے تہجد میں گڑ گڑائیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور معاف کریں گے اور ایمان بھی اتنا اسٹرانگ کریں گے. لیکن پریکٹیکل سینیریو میں واقعی ہم کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں. آپ یہ آیتوں کو نا بیٹا لکھ لیا کریں وہاں پہ. بچہ آپ جا کے اپنی امی ابو کو لا تعطل مخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت ہم نہیں کر سکتے، یہ ان کو دکھائیں، اپنے ماں باپ کو دکھائیں. ماں باپ کو نا جو بھی آپ کو کہہ رہا ہے غلط کام کرنے کو، اس کو یہ آیتیں نا نوٹ کر کے اور میننگ کے ساتھ، اور وہ ان کو دکھائیں کہ یہ دیکھیے اور یہ قرآن میں یہاں لکھا ہے اور یہ حدیث میں یہاں لکھا. اب آپ بتائیے کہ آپ ہمارا بوجھ اٹھائیں گے قیامت میں؟ ہے نا. یہ اس بات کو آپ بولڈلی آپ کو پوچھنا ہوگا، کہنا ہوگا، کیونکہ آپ کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ اب آپ عقل سمجھ سے کام لے رہی ہیں، آپ بالغ ہیں نا، بڑی ہیں، سمجھدار ہیں. تو آپ کہیے گا کہ یہ چیز جو ہمیں حرام ہے وہ آپ کو ہمارے لیے حلال آپ کریں گے تو ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. کیونکہ ہم اپنی قبر میں جائیں گے، آپ اپنی میں جائیں گے، ہمیں اپنا حساب دینا ہے. آپ تو دین کے اندر سب سے پہلا کام ہے کہ ہم سب کو دین میں سیلفش ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جب دعا مانگو تو کیا مانگو؟ پہلے اپنے لیے نا، اللہم اغفر لی ولی والدی. کبھی نہیں کہا کہ پہلے والدین کے لیے دعا مانگو پھر اپنی نہیں کہا نا، سب سے پہلے اپنے لیے کہا دعا مانگو کہ اللہ تو ہمیں بچا دے جہنم سے، اس کے بعد میرے والدین کو. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم جب کوئی بھی کام کی اطاعت کریں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا وہ لوگ ہمیں سیو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے تو یہ بات ان کے سامنے پیش کر دیجئے، صاف کہیے کہ یہ بات دیکھیے یہ اللہ نے کہا ہے اور اللہ نے ہمیں سیلفش ہونا سکھایا ہے دین میں. دین میں ہمیں سیلفش ہونا ہے. جی ایک بیٹا. بات دیکھیں، ایک بات تو یہ منیرا کہ میں مطلب ظاہر سی بات ہے بہت ساری باتیں وہ ایسے بولنا سامنے کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے بندہ اگلے کو سمجھائے گا تو نا. ٹھیک ہے، لیکن نا اس میں دیکھیے ایک بات یہ کہ وہ والی جو حدیث ہے نا کہ مطلب آپ ایک قدم رکھیے کہ آپ دیکھیے ایک چیز ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار کوئی فرق نہیں، میں اتنا آیت ڈھونڈوں، میں سامنے رکھوں، یہ لوگ تو سنتے ہی نہیں. ایسے نہیں، آپ آیت ڈھونڈیں، آپ آیت پریزنٹ کریں ان کے سامنے، موبائل پہ اسکرین شاٹ بھیجیں وہی تو کچھ میں بھی کہہ رہی ہوں. کہ
ہاں جی میں آپ کو بتاتی ہوں نا میں آگے نیکسٹ کیا کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ پہلا اسٹیپ لیں گی تو اللہ تعالیٰ نے تو پرومس کیا ہے تم میری طرف ایک اسٹیپ لو میں 10 اسٹیپ لوں گا. ٹھیک ہے, تو میرے پاس چل کر آؤ میں تو وہ اللہ تعالیٰ کا پرومس اللہ تعالیٰ تو رکھیں گے نا. اب یہ نہیں پتا وہ کس فارم میں اللہ تعالیٰ اس پرومس کو پورا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کریں گے ضرور. تو آپ اپنا اسٹیپ لے لیں اور پھر بھی وہ نہیں مان رہے, کوئی بات نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فیل کر گئی. آپ کی سوچ ہے کہ اس کا اجر کتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے, اور یو نیور نو کہ کبھی واقعی میں وہ اتنا زیادہ چینج ہو جائے آپ کی اس آیت پریزنٹ کرنے کی وجہ سے. اپنا کام کرنا ہے پہلی بات. اچھا کشانٹی, جو میں دوسری بات کہہ رہی تھی نا وہ یہ کہ دیکھیں ہم لوگ جیسے قرآن کی آیت پریزنٹ کرتے ہیں مثال کے طور پہ کسی بڑے کے سامنے, ٹھیک ہے, اب ہم لوگ ٹھیک ہے کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم ابھی بھی غلطیاں کرتے ہیں. آگے سے پریکٹیکل سینیریو کی میں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اگر سب لوگ سوچیں ہمیں کیا تانا ملتا ہے کہ اچھا تو تم وہ والی آیت فالو کرتی ہو, تم وہ والی حدیث تم تو وہ نہیں فالو کر, تم ہمارے سامنے کیا رکھ رہی ہو. پریکٹیکلی نا یہ تانا ملتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے, اب بندہ ظاہر اگلے کو یہ بول سکتا ہے کہ میں دیکھیں کوشش کر رہی ہوں, مجھے جو چیز پتا چلی میں آپ تک پہنچا رہی ہوں. پھر آگے سے نا بندہ یوں نگیٹ کر دیتا ہے اگلے کی بات, تم کیا پورا اسلام فالو کرتی ہو 100% جو ہمیں سکھانے آ گئی ہو. یہاں پہ نا بندی پھنس جاتی ہے. ہاں تو کیوں پھنس جاتی ہے؟ پھنسنے کی تو کوئی بات ہی نہیں. ہم انسان ہیں, ہم نے کب کہا کہ ہم بالکل پیور پاک صاف ہیں؟ ہم تو خطا کے پتلے ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, ان سے غلطی ہوئی, پھر ان کی ذریات سے غلطی, اور غلطی ہوتی رہے گی. اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم پاک صاف ہیں. بالکل ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے, صبح غلطی ہوتی ہے, شام میں معافی مانگتے ہیں. اللہ تو بیٹھا ہے نا ہر وقت کہنے کو, معاف کرنے کو. اللہ تو کہتا ہے بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز پہ آتا ہے, ہر وقت ہم اس کے گناہ معاف کرتے ہیں. کہہ دو کہ ہم بھی ہر وقت غلطی کرتے ہیں اور ہر وقت معافی مانگتے ہیں. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم بالکل پاک ہیں. ہم نے تو نہیں کہا, یہاں تک کہ انبیاء سے بھی غلطی ہوئی ہے, نبیوں سے بھی غلطی ہوئی ہے, وہ اللہ نے کروا کے دکھائی. وہ اس لیے دکھائی کہ بندہ مثال لے لے کہ نبی بھی پاک صاحب ٹوٹل اس طرح نہیں سمجھ لو کہ بغیر غلطی کے رہیں گے. وہ بھی, ان سے بھی غلطی ہوگی, وہ بھی اللہ معاف کرتا ہے, تو ہم بھی کریں گے. تو ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, معافی بھی تو مانگ رہے ہیں نا. آپ بھی کر رہے ہیں تو آپ معافی مانگے, توبہ کریں اللہ سے, اور پھر صحیح راستے پہ آئے. اور توبہ وہی ہوتی ہے کہ پہلے توبہ کرے, اس کام کو چھوڑے, اس کے بعد صحیح کام پہ کرے, اور پھر اس پہ چلنے کا پکا ارادہ اپنا کر لیں, تب جا کے آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے. تو اگر آپ نے یہ کیا ہی نہیں تینوں کام, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نا. سمجھی میری بات کو؟ ہاں ایبسلیوٹلی بالکل صحیح. اور اس میں منیرا پتہ ہے کیا, جو آپ کو اس وقت فرسٹریشن ہو رہی ہے نا کہ یار اتنی کوشش کر چکی ہوں اب اور کیا کروں, تو اس میں دیکھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی تھا. ہم ان سے اپنے آپ کو ریلیٹ ڈپریس نہیں ہو بیٹا, ہاں ایگزیکٹلی, یاد رکھو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو. ہاں وہ والی آیت بتائیں کہ شانٹی, وہ جس میں تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے, کچھ اس طرح کی بات ہے نا کہ وہ اتنا زیادہ اپسیٹ ہو گئے تھے, تو وہ بھی ہوئے تھے نا. اپنے کو دروگا, وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک دم مایوس ہو کے, ان کا دل چاہتا تھا پہاڑی سے جائیں, اپنے کو بالکل ختم کر لیں کہ یہ قوم مانی نہیں رہی ہے میری بات. تو وہی اسی میں تھا نا کہ اللہ کی لا تقنطوا من رحمت اللہ, اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. تو بندہ جو مومن ہوتا ہے نا, جو اللہ پہ یقین کرتا ہے, تو وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا. وہ کسی نہ کسی دن, آج آپ کی بات جا رہی ہے, پھر کل اثر کر جائے. پتھر کے اوپر دیکھیں پانی کی ڈراپ گرتی رہے گی نا, تو کیا ہوتا ہے, گڈھا ہوتا چلا جاتا ہے نا, ایک دن وہ پتھر پھٹ جاتا ہے اس سے پڑھ کے. اسی طرح جب آپ اس کو صحیح بات بتاتی رہیں گی بار بار, تو وہ ایک دن آئے گا کہ وہ عمل کرنے پہ مجبور ہو جائے گا, وہ خود ہی کر لے گا. تو اس لیے آپ اپنا کہنا نہیں چھوڑیں. اگر نہیں بھی فالو کرتے وہ, تو بھی ہو سکتا ہے وہ نہیں, آپ کو تو اپنا اجر مل رہا ہے نا. آپ اپنا کام کر کے آگے بڑھ جائیں. کہیں پہ دیکھیے کریک پڑ جاتا ہے, پھر دوسری چوٹ کسی اور سے پڑتی ہے, اور پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک بیج جو ڈال دیا نا, تو ڈالنے والے کو زیادہ اجر مل جاتا ہے. جو پہلا کام جو آپ کر رہی ہیں نا, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ چیز ان کے اوپر جا رہی ہے کہ ہاں, ان کی آنکھ سے ایک پردہ آہستہ ہٹ رہا ہے. کچھ لوگوں کا ایک دم سے اثر ہوتا ہے, کچھ لوگ فوراً اثر کر لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتا ہے ان کا سلولی وہ چیز ہٹتی ہے. وہ جو ڈسٹ پڑی ہوئی ہے نا, اور جو زنک لگا ہوا ہے, وہ آہستہ ہٹتا ہے. لیکن مایوس کبھی نہ ہو, کرتی رہیں. وہ ایک دن آئے گا کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی, اور پھر آپ کو خود خوشی ہوگی کہ واقعی میں ثابت قدم رہی, تو آج میں یہ نتیجہ دیکھ رہی ہوں.
बेशक। लेकिन अच्छा मुनीरा और सही। निशात प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे ना मैसेज कर दिएगा, आप लोग सिर्फ ना हेलो हाय एक कुछ भी वर्ड लिख दिएगा, ताकि मैं आगे एक बात करना चाह रही हूँ, मैं अलग से करूंगी। अच्छा दूसरी बात ना, इन केस जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं, अगर उनको ये बात बहुत सरप्राइजिंग लगी ना जो किशन आंटी ने कही है कि पहाड़ी पे जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होता था कि वो अपने आप को ना वहां से बकायदा लुढ़का ले, ये बात ना मैंने रहीकुल मखतूम में पढ़ी थी और मुझे यकीन नहीं आया था। मैंने कहा था नहीं मैं नहीं मान सकती जब तक मुझे रेफरेंस नहीं मिलेगा, और मैं बहुत अरसे तक मानी ही नहीं, फिर जाके मुझे सही बुखारी का रेफरेंस मिला कि हाँ वाकई में वो ये इस तरह से ना पहाड़ी पे चढ़ के वो ये चाहते थे, लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ना उनको वहां से ना फिर इशारा किया, ये हाँ सही बुखारी की हदीस है। तब मुझे हाँ हुआ हाँ कि यार बिल्कुल। इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि लोग उनके जैसे अखलाक वाले की बात नहीं मानते थे, तो मतलब नहीं मानते थे ना, ऐसे भी तो लोग थे, तो हमारे फिर क्या अखलाक है ना। तो इसलिए उनसे बस उनकी सीरा पढ़ते रहे, समझते रहे उन्होंने किन चैलेंजेस से गुजरे हैं, तो हमें लगता है यार फिर हम लोग तो किसी खाते में नहीं आते ना, तो फिर जरा सा सब्र आता है, वरना बाकी ऐसे ही एकदम ना फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होने लगती है कि यार क्यों नहीं कोई सुन रहा। तो चलिए लंबा हो गया सेशन, कल चले इंशाल्लाह बहुत कंटिन्यू अभी करते एक हैं। और बात लंबी बात जी जी आगे। अब ये इन सब के दौरान हुस्न सलूक वालिदैन के साथ जो करना है उससे चूक जाते हैं, क्योंकि वो उनको खुशी मिलती है वही सब करने से, और हम वो सब करने से रहे। तो अब जब से हम अल्हम्दुलिल्लाह ईमान लाए हैं तब से वो लोग हमसे नाराज ही रहते हैं, हमेशा नाराज ही रहते हैं। कितना भी कुछ कर लो अगर उनका बात ना मानो तो हमेशा वो लोग नाराज ही रहते हैं। तो और नहीं, जो अब आप आप सोचिए। उनके साथ और अच्छा उसने सलूक करें ना, दूसरी तरह से करें कि अम्मी आपको हाँ चाय चाहिए, अम्मी आपको ये चाहिए, आपके सर पे तेल लगा दूं, और ज्यादा करें। हाँ फिर वो खुद ही सच शर्मिंदा में। होंगी और फिर ठीक हाँ हो जाएंगी। वो सब सच करे, में। लेकिन वो बात नहीं मानने पे वो उसी बात को पकड़ हाँ लेती है, सब जाया कर देती है, वो सब इग्नोर आप मुनीरा कर एक देती बात आपको तो पता है, देखिए बेटा आपको तो पता है कि फला बात की वजह से वो ये ऐसा कर रही है ना, वो तो पॉइंट आप जानती है, लेकिन उस पॉइंट को जितना आप ज्यादा सामने लाएंगी ना तो उतनी ज्यादा उनको तकलीफ होगी। उस अच्छा पॉइंट को नहीं लाएं, बल्कि दूसरे पॉइंट से घूम के ना किसी और तरह से करें, हाँ तो फिर बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आहिस्ता उस आहिस्ता बात पे बताएं। बार बार उस पे हाँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उस पॉइंट को भी हाँ लाना है कि अम्मी देखिए हम भी चाहते हैं, जाहिर सी बात है हम सब जन्नत में जाएं, हम सब अल्लाह के एक साथ हो, ये तो हम सब की ख्वाहिश है। तो आप क्या चाहेंगी कि हम अल्लाह की नाफरमानी करके जहन्नम में जाए? आप क्या ऐसा चाह सकती हैं? नहीं चाह सकती, तो मैं भी नहीं चाह सकती, तो इसलिए मैं वो काम कर रही हूँ जिससे अल्लाह हाँ राजी हो। मुनीरा, इसको अगर दूसरे एंगल से चले, आप माँ बाप के एंगल से देख लिया ना, शायद किसी और रिश्ते की अगर हम मिसाल लें, मिसाल के तौर पे किसी का शौहर जो है नहीं आ रहा है इस ट्रैक पे ना, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही है वो बंदी, सही है, तो वो और अच्छी बीवी बन के दिखाए, ये नहीं कि वो उस पॉइंट के पीछे कि आप मजार पे क्यों जाते हैं, आप मजार पे क्यों जाते हैं, अरे भाई बस बता दिया, अब रुक जाओ। अब दूसरी तरह से ना इतना हुस्न अखलाक दिखाओ कि वो उसका मुंह खुला का खुला रह जाए कि यार ये मेरी बीवी को हो क्या रहा है जितना दीन से करीब आ रही है, फिर वो खुद आपकी दूसरी बातों को भी मानता है। तो वही जो किशोर आंटी कह रही है ना माँ बाप वाली बात, तो वो दूसरे एंगल से आप जब उनको वो करेंगे ना, तो वो कहेंगे यार तो बहुत अच्छी होती जा रही है, इसकी बात मान ही लेते हैं चलो। फिर मे भी लेटर ऑन के उनको लगे कि यार इस्लाम तो वाकई बहुत चेंज ले आता है, मैजिकल चेंज ले आता है ना बंदे में। तो शायद सही कह रही हो वाकई। जी कोई और कुछ कह रहा था बीच किसी ने अनम्यूट करके कोई कुछ कह रहा था, मुझे ऐसा लगा आवाज आ रही है। चलिए अच्छा अरे एक चीज और किसी किशोर को आंटी, छोटा सा पॉइंट अब और वो किसी मुझे लगा बात कि पे यार अगर किसी को हो तो मुझसे हाँ अगर समझ रही है कि हाँ मेरी बात कुछ समझ आ रही हो, तो जब चाहे आप मुझ बूढ़ी औरत से कांटेक्ट कर सकती हैं। अब वो ना किशोर आंटी का नंबर भी एक तो लिस्ट में आ जाएगा, नहीं तो मुझसे ले लिएगा, मैं दे दूंगी। अच्छा और जो माँ बाप की नाराजगी है ना किशोर आंटी, अगर हम इस बात को इस तरह ले कि हम लोग अल्लाह ताला की बात पे डटे हुए हैं जिसकी वजह से माँ बाप नाराज हो रहे हैं, तो माँ बाप की उस नाराजगी में तो अल्लाह ताला की खुशनुदी हुई ना कि हम उनकी बात मान ही नहीं रहे, क्योंकि अल्लाह ताला की बात को बिल्कुल। हम उनके ऊपर टॉप पर रख रहे हैं। तो इसको इस तरह से लें, वो नाराज हैं तो कोई बात नहीं, वो इंशाल्लाह एक दिन मान जाएंगे, हमने एफर्ट करनी है, लेकिन अल्लाह ताला तो खुश हुए ना कि तुमने नहीं मानी उनकी बात। सही है, इसको इस तरह से लेंगी ना बहुत तसल्ली आती है कि भाई असल अल्लाह ताला है, सिर्फ वो ही है हमारे साथ, बस बाकियों को दिल में बिल्कुल बेटा एक ख्याल करो कि अगर तुमने अल्लाह से बढ़ के किसी और की अतात कर ली तो तुमने शिर्क किया, ये समझ लो कि हमने अल्लाह से बढ़ के किसी और को समझा, चाहे माँ बाप, चाहे शौहर, चाहे कोई भी दुनिया का है, उसको हमने अगर जरा भी अहमियत दे दी ना तो वही हमारा शिर्क हो जाता है, सबसे बड़ा गुनाह। बिल्कुल। चलिए ठीक है फिर आप बहुत डेंजरस बातें ये होती हैं, लेकिन होती सिंपल भी हैं और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, और बहुत बहुत मुश्किल भी होती हैं। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि ये हलवा है, आसान है, इसको आसान समझ के कर लो, इट्स नॉट एन इजी जॉब।
مطلب یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو دنیا کے لیے آدمی جدوجہد کرتا ہے تو اللہ کی راہ کے لیے نہیں کرے گا، اپنی آخری سنوارنے کو نہیں کرے گا، تو یہ تو کرے گا نا. تو اس کے لیے پھر ہمیں اپنے بچوں کو بھی اتنا ہی اسٹرانگ بنانا ہے، اپنے والدین سے جن سے غلطی ہوئی ان کو بھی سکھانا ہے. یہ نہیں کہ کسی کو چھوڑ نہیں دینا ہے، وہ رشتے رکھی کے تو کرنا، تبھی کمال اسی پہ ہے کہ آپ ان رشتوں کو رکھتے ہوئے اصلاح کی کوشش کریں. بالکل بالکل. اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے آپ پہ تو آپ کو کر سکتے ہیں. چلیں کل کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ سیشن. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.